पिछले 5 बरस से मैं अपनी बीमार सास की खिदमत करते करते अंदर से टूट चुकी थी। कभी मुझे खुद लगता कि शायद मेरी जिंदगी इसी चारपाई, दवाओं और बीमारी की बू के दरमियान खत्म हो जाएगी। मगर मैंने कभी सोचा भी ना था कि एक दिन इनकी मौत के बाद मेरी जिंदगी अचानक एक ऐसे रात से टकरा जाएगी जो मेरे पूरे वजूद को हिला कर रख देगा। सास के इंतकाल के बाद मेरे शौहर का रवैया भी बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा मेरी फिक्र करने लगा, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करता और कभी कभी खामोशी से मुझे देखता रहता, जैसे इसे पहली बार एहसास हुआ हो कि मैंने इस घर के लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है। हमारी शादी को कई साल गुजर चुके थे, मगर खुशियों के नाम पर मेरे हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियां आई थी। मेरे शौहर हारिस से गरीब मगर शरीफ आदमी थे। वो सुबह सवेरे मजदूरी के लिए निकल जाते और रात गए थके खत्मों से वापस आते। गुर्बत ने इन्हें सख्त जरूर बना दिया था, लेकिन वो बदतमीज या जालिम नहीं थे। उन्होंने कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, ना मुझे लोगों के सामने जलील किया। अलबत्ता एक बात पर वो हमेशा सख्त रहते थे कि इनकी माँ की खिदमत में जरा से भी कमी भी ना आए। सुबह मेरी आंख खुलने से पहले ही मेरे जहन में कामों की एक लंबी फहरिस्त शुरू हो जाती। सास का बिस्तर बदलना, कमरा साफ करना, इन्हें दवा देना, कपड़े तब्दील करवाना, खाना तैयार करना और हर थोड़ी देर बाद इनकी आवाज़ पर दौड़ कर पहुंचना। बीमारी ने इन्हें बहुत कमज़ोर कर दिया था। कभी रात के पिछले पहर इन्हें पानी चाहिए होता, कभी तबीयत खराब होने लगती और कभी वो बेचैनी में मुझे बार बार आवाज़ देती। मैं नींद से बोझल आंखों के बावजूद उठती और इनके पास बैठ जाती। शुरू में मुझे इनकी खिदमत करना बुरा नहीं लगता था, मगर साल गुजर गए तो मेरे अंदर की थकन गुस्से में बदलने लगी। मुझे महसूस होने लगा था कि मेरी अपनी कोई जिंदगी बाकी नहीं रही। शादी से पहले मैंने भी आम लड़कियों की तरह छोटे छोटे ख्वाब देखे थे। सोचा था शौहर के साथ बाजार जाऊंगी, अपनी पसंद की चूड़ियां खरीदूंगी, कभी किसी रिश्तेदार के घर खुशी से जाऊंगी और शायद ये दिन हमारे घर में बच्चों की हंसी भी गूंजेगी। मगर शादी के बाद जैसे वक्त एक ही जगह रुक गया था। एक दिन मेरी अपनी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। तेज बुखार था, बदन कांप रहा था और सर ऐसा भारी लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। इसके बावजूद मैंने सास का बिस्तर साफ किया, इन्हें खाना दिया और शाम तक घर के काम निपटाती रही। रात को हारिस घर वापस आया तो इसने मुझे देखते ही महसूस कर लिया कि मैं मामूल की हालत में नहीं हूँ। वो घबरा गया। इसने फौरन मेरे लिए पानी गर्म किया, दवा लाया और मेरे माथे पर ठंडी पट्टी रखने लगा। इस रात पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद हारिस के दिल में मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि मोहब्बत भी मौजूद है। वो देर तक मेरे पास बैठा रहा। इसने कोई बड़ी बात नहीं की, बस खामोशी से मेरी खैरियत पूछता रहा। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने सोचा शायद इंसान को जिंदगी की हर खुशी एक साथ नहीं मिलती। कभी कभी एक छोटा सा खुलूस भी दिल को बहुत सहारा दे देता है। इस वाकये के बाद मेरे दिल में हारिस के लिए नरमी और बढ़ गई। कभी रात को सबके सो जाने के बाद मैं सहन में खड़ी आसमान को देखती और सोचती कि आखिर मेरी जिंदगी में सुकून कब आएगा। फिर अपनी माँ की नसीहत याद आती कि आजमाइश जितनी लंबी हो, इंसान को अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। मैं खुद को समझा लेती और अगली सुबह फिर वही मामूल शुरू कर देती। लेकिन सास की हालत मुसलसल बिगड़ रही थी। अभी इन्हें चलने फिरने में भी दुश्वारी होती थी। रात के वक्त वो कई मर्तबा उठने की कोशिश करती और मुझे फौरन इनके पास जाना पड़ता। कभी इनके कपड़े तब्दील करने पड़ते, कभी बिस्तर साफ करना पड़ता। कई रातें ऐसी गुजरती जब मुझे चंद घंटों की भी मुकम्मल नींद नसीब ना होती। फिर एक सुबह एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको बदल दिया। सास की दवा खत्म होने वाली थी और हारिस ने जाते हुए मुझे खास तौर पर कहा कि नई दवा वक्त पर दे देना। मैं इस वक्त इतनी थकी हुई थी कि दवा की बोतलें देखकर भी मेरा जहन काम नहीं कर रहा था। इसी दौरान मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसका तसव्वुर भी मैंने कभी नहीं किया था। कुछ देर बाद सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मैं घबरा कर इनके पास पहुंची, मगर चंद ही लम्हों में इनकी सांसें मद्धम पड़ गई। घर में खामोशी छा गई। मैं साकित खड़ी इन्हें देखती रही। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था
کہ کہیں میری غلطی کی وجہ سے تو یہ سب نہیں ہوا۔ حارث گھر واپس آیا تو میں نے اسے یہ حقیقت بتا دی۔ میرے زبان ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں صرف اتنا کہہ سکی کہ مجھ سے دوا دیتے وقت شاید غلطی ہو گئی تھی۔ حارث نے مجھے حیرت سے دیکھا، مگر اس نے مجھ پر الزام نہیں لگایا۔ وہ خاموش رہا، اور یہی خاموشی میرے لیے سب سے زیادہ خوفناک تھی۔ چند دن بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ حارث پہلے سے زیادہ میرے قریب رہنے لگا۔ وہ میری پسند کی چیزیں لاتا، میرے آرام کا خیال رکھتا، اور کبھی کبھی کہتا کہ اب تم نے بہت برداشت کر لیا۔ مجھے اس تبدیلی سے خوشی بھی ہوتی اور عجیب سا خوف بھی محسوس ہوتا۔ ایک دن میں ساس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی کہ میری نظر ایک پرانے لکڑی کے صندوق پر پڑی۔ وہ صندوق برسوں سے کمرے کے یہ کونے میں رکھا تھا۔ میں نے کبھی اسے کھولنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے اس دن دل میں کیا آیا کہ میں نے اس کی زنگ لگی کنڈی اٹھا دی۔ اندر کپڑوں کے نیچے کچھ زیورات رکھے تھے۔ انہیں دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ اتنے زیورات تو میں نے اپنی پوری زندگی میں ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے، مگر زیورات کے نیچے ایک عجیب سی کپڑے کی گڑیا بھی رکھی تھی۔ اس گڑیا کے جسم پر کئی سوئیاں لگی ہوئی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں اٹھایا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ گڑیا کا چہرہ حیرت انگیز طور پر میرے چہرے سے ملتا تھا۔ میرا ہاتھ وہی رک گیا۔ گڑیا کے نیچے ایک طے کیا ہوا کاغذ رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ پہلے ہی چند سطریں پڑھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس میں میری شادی سے پہلے کے حالات، میرے گھر والوں اور میرے بارے میں ایسی باتیں لکھی تھی جو میری ساس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن سب سے آخر میں جو جملہ لکھا تھا، اسے پڑھتے ہی میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اگر یہ کاغذ بہو کے ہاتھ لگ جائے تو سمجھ لینا کہ جس موت کو حادثہ سمجھا جا رہا ہے وہ صرف یہ غلطی نہیں تھی، اس کے پیچھے وہ حقیقت چھپی ہے جسے حارث سے بھی چھپایا گیا تھا۔ میں نے فوراً کاغذ اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اپنی ساس کی موت پر رونا چاہیے، اپنی غلطی سے ڈرنا چاہیے، یا اس راز سے جس نے میری پوری شادی شدہ زندگی کو ایک سوال بنا دیا تھا۔ اور سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ میری ہم شکل گڑیا پر سوئیاں کس نے لگائی تھی، اور میری ساس آخر میرے بارے میں اتنا کچھ کیوں جانتی تھی۔ ساس کی خدمت اب صرف جسمانی تھکن نہیں رہی تھی، بلکہ میری اپنی خواہش بھی جیسے آہستہ آہستہ دم توڑ رہی تھی۔ کبھی انہیں سہارا دے کر بٹھاتی، کبھی ان کے کپڑے تبدیل کرتی، اور کبھی رات گئے تک ان کے پاس جاگتی رہتی۔ شوہر کی مالی حالات بھی اچھی نہیں تھی۔ اس کی ساری آمدنی گھر کے راشن، دواؤں اور ضروری اخراجات میں ختم ہو جاتی۔ میں نے کبھی اس سے اپنی خواہشوں کا مطالبہ نہیں کیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں چھپی بے بسی مجھے سب کچھ بتا دیتی تھی۔ وہ مجھے خوش دیکھنا چاہتا تھا، مگر حالات نے اس کے ہاتھ باندھے رکھے تھے۔ کبھی کبھی میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتی۔ شادی سے پہلے میری سہیلیاں میرے حسن کی تعریف کرتی تھی۔ کوئی مجھے چاند کہتی، کوئی مذاق میں راجکماری، مگر اب میرے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ جب میں کبھی پرانی سہیلیوں کی تصاویر دیکھتی تو ان کے سجتے سنورتے گھر، بچوں کی مسکراہٹیں اور آسودہ زندگی دیکھ کر دل میں ایک عجیب سی کھسک اٹھتی۔ میں ان سے حسد نہیں کرتی تھی، بس سوچتی تھی کہ شاید میری قسمت کا راستہ کچھ اور تھا۔ میں نے یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں چنی تھی۔ میرے والد نے جو فیصلہ کیا، میں نے اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر قبول کر لیا تھا۔ میں ہمیشہ سے فرما بردار بیٹی رہی تھی، اس لیے شادی کے بعد آنے والی ہر مشکل کو بھی نصیب سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ محلے کی عورتیں پہلے میرے حسن کی تعریف کیا کرتی تھی، اب مجھے دیکھ کر افسوس کرنے لگتی۔ ان کی باتیں شاید ہمدردی ہوتی تھی، مگر میرے لیے ہر جملہ دل میں اتر جاتا۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں خاموشی سے جائے نماز بچھا لیتی، کبھی اپنے لیے دعا کرتی، کبھی شوہر کے لیے اور کبھی ساس کی صحت کے لیے۔ میں اللہ سے صرف یہ مانگتی کہ میرے دل میں شکایت کے بجائے صبر پیدا کر دے اور میرے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے جس کا مجھے ابھی اندازہ بھی نہیں۔ انہی دنوں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ حارث جس دکان پر کام کرتا تھا، اس کے مالک جنید صاحب کسی ضروری معاملے کے سلسلے میں ہمارے گھر آئے۔ میں اس وقت ساس کے کمرے کی صفائی کر کے باہر نکلی تھی۔ ماتھے پر پسینہ تھا، ہاتھ میں کپڑا اور لباس پر صفائی کی ہلکے نشان تھے۔ میں نے جیسے ہی دروازے کی طرف دیکھا تو جنید صاحب سامنے کھڑے تھے۔ میں اچانک رک گئی۔ مجھے فوراً احساس ہوا کہ
मेरा दुपट्टा दुरुस्त नहीं था। मैंने जल्दी से इसे संभाला और नजरें झुका ली। जुनैद साहब भी एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, जैसे इन्हें मेरी हालत देखकर हैरत हुई हो, मगर इनकी खामोशी ने मुझे बेआराम कर दिया। मैंने फौरन कहा, हारिस घर पर नहीं है, वो काम पर गए हैं। अगर कोई पैगाम है तो मैं बता दूंगी। उन्होंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद कहा, बस एक जरूरी कागज देना था। कोई बात नहीं, मैं शाम को दोबारा आ जाऊंगा। इनका लहजा मामूल के मुताबिक था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने ये जुमला कहा जिसने मेरे दिल में अजीब सा खदशा पैदा कर दिया। वैसे आप अकेली बहुत जिम्मेदारियां संभाल रही हैं। हारिस खुशकिस्मत है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजा बंद किया और चंद लम्हों तक वही खड़ी रही। दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतनी घबरा क्यों गई हूँ। शायद इसलिए कि कई बरसों बाद किसी गैर शख्स की नजर ने मुझे अचानक ये एहसास दिला दिया था कि मैं अब भी एक औरत हूँ, सिर्फ किसी बीमार की तयमदार नहीं। शाम को हारिस वापस आया तो मैंने इसे कुछ नहीं बताया। वो पहले ही दिन भर की मुश्किल से निढाल था। मैं इसके दिल पर एक और बोझ नहीं डालना चाहती थी, मगर रात भर जुनैद साहब का जुमला मेरे जहन में गर्दिश करता रहा। अगली सुबह मैंने तय कर लिया कि अगर वो दोबारा आए तो मैं अकेले इसके सामने नहीं आऊंगी। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि ये महज एहतियात है या किसी आने वाले तूफान की पहली आहट, लेकिन इसी सुबह जब मैं सास को दवा देने इनके कमरे में गई तो उन्होंने अचानक मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। इनके कमजोर आंखों में खौफ था। वो बामुश्किल बोली, बेटी, अगर वो आदमी दोबारा घर आए तो इसे मेरे कमरे के करीब भी मत आने देना। मैं हैरत से इन्हें देखते रह गई और पूछा, कौन आदमी? सास ने जवाब देने के बजाय आंखें बंद कर ली। इस लम्हे पहली बार मुझे महसूस हुआ कि जुनैद साहब का हमारे घर आना शायद महज एक इत्तेफाक नहीं था। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे घर की खामोशी फिजा किसी आने वाले वाक़ये की खबर दे रही हो। मैंने सास को साफ कपड़े पहनाए, इन्हें खाना खिलाया और दवाई दे ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दिल की धड़कन बेइख्तियार तेज हो गई। मैंने एहतियात से दरवाजे के करीब जाकर देखा तो बाहर जुनैद साहब खड़े थे। इनके हाथ में एक फाइल थी और चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था जैसे इन्हें यकीन हो कि मैं दरवाजा जरूर खोलूंगी। मैंने सिर्फ इतना दरवाजा खोला कि बात हो सके और फासले से पूछा, जी कोई काम था? उन्होंने फाइल आगे करते हुए कहा, कल ये कागजात देना भूल गया था, सोचा आज ही दे जाऊं। इनकी मुस्कुराहट मुझे अजीब लगी, जैसे फाइल सिर्फ एक बहाना हो। मैंने फौरन फाइल ले ली और कहा, आप या हारिस को खुद दफ्तर में दे देते, वो जब वापस आएंगे तो मैं इन्हें दे दूंगी। उन्होंने कोई बहस नहीं की, बस चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखा और फिर वापस मुड़ गए। मैंने फौरन दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी और कुछ देर वही खड़ी रही। मेरी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी। इस दिन के बाद जुनैद साहब का आना मामूल बन गया। कभी कोई कागज, कभी हिसाब की कोई रसीद और कभी हारिस के काम से मुताल्लिक कोई छोटी सी बात लेकर दरवाजे पर आ जाते। मुझे हैरत होती कि एक मसरूफ कारोबारी शख्स एक मामूली मजदूर के घर इतनी बार क्यों आ रहा है। अब मुझे यकीन होने लगा था कि इनके आमद के पीछे कोई और मकसद है। जब भी वो सामने आते मैं कोशिश करती कि बात सिर्फ जरूरत तक महदूद रहे, मगर इनके अंदाज में ऐसी बेतकल्लुफी आती जा रही थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मुझे अपने हालात पर अफसोस जरूर होता था, लेकिन मैं अपनी इज्जत और अपने शौहर की वफादारी को किसी के सामने कमजोर नहीं होने देना चाहती थी। एक दिन दोपहर के वक्त हारिस किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। मैं सास के कमरे में दवा तरतीब दे रही थी कि दोबारा दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने जुनैद साहब खड़े थे। इन्हें देखकर मेरे दिल में बेचैनी फैल गई। मैंने फौरन कहा, हारिस घर पर नहीं है, आप कल आ जाएं। मगर वो जाने के बजाय वही खड़े रहे। उन्होंने कदरे संजीदा लहजे में कहा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है, ऐसी बात जो शायद आप किसी और से ना कह सके। मैंने दरवाजा मजीद खोलने के बजाय वही से जवाब दिया, जो बात है मेरे शौहर के सामने कीजिएगा। मैं अकेले किसी ऐसी गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनना चाहती जिसके मुझे जरूरत ही नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहे, फिर बोले, आप इतनी काबिलियत और खूबसूरती के बावजूद इस घर में सिर्फ परेशानियां बर्दाश्त करती रही हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी जिंदगी बदल सकता हूँ। इनके अल्फाज सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटने के बजाय जैसे मजबूत हो गए। मैंने पहली बार इनकी आंखों में देखकर कहा, मेरी जिंदगी बदलने का फैसला आप नहीं करेंगे,
غربت کوئی ایسی وجہ نہیں کہ انسان اپنی عزت کا سودا کر لے، اور جس گھر کی دہلیز پر میں اپنے شوہر کے نام سے آئی ہوں، اسی دہلیز پر کھڑے ہو کر اب آپ مجھے میرے رشتے سے دور ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ شاید میرے جواب کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، آئندہ اگر حارث سے کوئی کام ہو تو وہ ان سے ہی بات کیجیے گا، میرے اکیلے ہونے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش مت کیجیے۔ دروازہ بند کرنے کے بعد میں کافی دیر تک خاموش کھڑی رہی۔ میرے دل میں خوف ضرور تھا، مگر اس سے زیادہ غصہ تھا۔ میں نے سوچا کہ حارث کو سب کچھ بتا دوں، مگر پھر ساس کی حالت کا خیال آیا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ غصے میں آ کر کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھے جس سے گھر کا سکون مزید خراب ہو جائے۔ اسی کشمکش میں تھی کہ ساس نے اپنے کمرے سے مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے میرا چہرہ غور سے دیکھا اور آہستہ سے پوچھا، وہ شخص دوبارہ آیا تھا نا؟ میں چونک گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم؟ ساس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ صرف تمہیں دیکھنے نہیں آ رہا، وہ اس گھر میں کسی اور چیز کی تلاش میں ہے۔ میں خاموش رہ گئی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھ سے تکیے کے نیچے سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ یہ حارث کو ابھی مت دکھانا، پہلے اسے خود پڑھ لو، اس کے بعد تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ میں نے اتنے سال تمہیں کچھ باتوں سے کیوں دور رکھا۔ میں نے کاغذ ہاتھ میں لیا تو میری انگلیاں تھٹی پڑ گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس معمولی سے کاغذ میں ایسا کون سا راز چھپا ہے جو میرے شوہر، اس اجنبی شخص اور میری ساس کے درمیان تعلق کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ میں نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر اسے صاف الفاظ میں جواب دیا، آپ کا یہ انداز ہی آپ کی نیت بتانے کے لیے کافی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں آپ کا اس طرح بات کرنا مناسب نہیں۔ وہ ہلکا سا ہنسا اور بولا، مجھے معلوم ہے تم شادی شدہ ہو، مگر تمہیں دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ تمہاری زندگی اتنی تنگی میں گزر رہی ہے۔ تم جیسی عورت کو آرام اور سہولت ملنی چاہیے، نہ کہ دن رات بیماری اور غربت میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسی زندگی دے سکتا ہوں جہاں تمہیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کی باتیں سن کر مجھے ایک لمحے کے لیے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آئے، مگر اگلے ہی لمحے میں نے خود کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا، آرام وہ نہیں جو انسان اپنی عزت کے بدلے خریدے۔ میرے گھر میں دولت کم ہے، لیکن میرے پاس سکون ہے کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا اور اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ آپ کے محل میرے لیے اس گھر کی عزت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر پہلی بار سنجیدگی آئی۔ شاید اسے یقین تھا کہ غربت انسان کے اصول بھی خرید لیتی ہے، مگر اس نے مجھے غلط سمجھا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب رکھی سادہ سی ٹوکری کی طرف اشارہ۔ شاید اسے یقین تھا کہ غربت انسان کے اصول بھی خرید لیتی ہے، مگر اس نے مجھے غلط سمجھا تھا۔ میں نے دروازے کے قریب رکھی سادہ سی ٹوکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اگر واقعی کوئی ضروری کام ہے تو بتائیے، ورنہ براہ کرم چلے جائیں۔ ہمارے پاس مہمان کے لیے یہی معمولی سا پھل اور پانی ہے، لیکن ہماری عزت کسی دولت سے کم نہیں۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر ہلکی آواز میں بولا، ٹھیک ہے، لیکن میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ کبھی حالات بدل جائیں تو شاید تمہیں میری پیشکش یاد آئے۔ یہ کہہ کر وہ واپس مڑ گیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ چند لمحے تک میری ٹانگیں جیسے میرا وزن اٹھانے سے انکار کر رہی تھی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، دل میں خوف بھی تھا اور غصہ بھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی، پھر ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ ان کے پاؤں دبانے لگی۔ شاید ان کے قریب بیٹھنے سے میرے اندر کا اضطراب کچھ کم ہو جائے۔ ساس نے آنکھیں نہیں کھولی، مگر ان کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ میرے دل کی کیفیت سمجھ رہے ہوں۔ میں نے اسی وقت دل میں فیصلہ کر لیا کہ خواہ حالت کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، میں اپنی عزت اور اپنے گھر کا اعتماد کو کسی قیمت پر کمزور نہیں ہونے دوں گی۔ غربت میرے لباس کو سادہ رکھ سکتی ہے، میں گھر کو چھوٹا کر سکتی ہے، مگر میرے اصول نہیں چھین سکتی۔ میں نے اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا کہ عورت کی اصل طاقت اس کی آواز کی بلندی میں نہیں، بلکہ اس کے فیصلے کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ رات کو حارث گھر واپس آیا تو اس کے چہرے کی تھکن دیکھ کر میرے دل کا سارا غصہ جیسے پگھل گیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اندر آیا، مجھے دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا اور پوچھا، آج امی کی طبیعت کیسی رہی؟ میں نے اس کے لیے کھانا نکالا، پانی دیا
اور خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے دل میں بہت کچھ تھا جو میں اسے بتانا چاہتی تھی، مگر الفاظ لبوں تک آ کر رک گئے۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں جنید صاحب کی بات بتا دوں گی تو حارث غصے میں خود کو بے بس محسوس کرے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کی پریشانی میں یہ اور بوجھ شامل ہو۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ آنے والے دن آسان نہیں ہوں گے۔ جنید صاحب کی دولت اور اختیار میرے لیے خطرہ بن سکتے تھے، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ خاموش رہنا ہمیشہ مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مجھے اپنے شوہر پر اعتماد تھا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ سمجھنا تھا کہ جنید صاحب آخر میرے پیچھے کیوں پڑے ہیں۔ اگلی صبح میں نے معمول کے مطابق ساس کے کمرے کی صفائی شروع کی۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر اچانک میری طرف دیکھ کر بولی، بیٹی اگر میں تمہیں کچھ بتاؤں تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، جنید صرف تمہیں حاصل کرنا نہیں چاہتا، اس کے پیچھے ایک اور راز ہے، اور وہ راز میرے ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ میرے ہاتھ سے کپڑا چھوٹ گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ معاملہ محض ایک امیر آدمی کی غلط خواہش تک محدود نہیں تھا۔ میری ساس جنید کو پہلے سے جانتی تھی، اور ان دونوں کے درمیان ایسا کیا تعلق تھا جسے مجھ سے برسوں سے چھپایا گیا۔ میری آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ ضرور تھی، مگر میرے ارادے میں ذرا بھی کمزوری نہیں تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنی ماں کی وہ نصیحت یاد آئی جو انہوں نے رخصتی کے وقت میرے کان میں کہی تھی، بیٹی زندگی میں حالات جیسے بھی آئیں، اپنی وفا کو کبھی اپنی کمزوری مت سمجھنا۔ میں نے اس دن ان کی بات شاید صرف ایک نصیحت سمجھ کر سن لی تھی، مگر اب مجھے اس کی اصل قدر محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا، خوف بھی، لیکن ان سب سے بڑھ کر حارث کے لیے وہ محبت تھی جو وقت کے ساتھ خاموشی سے میرے اندر جڑ پکڑ چکی تھی۔ حارث کے پاس دولت نہیں تھی، مگر اس کے کردار میں ایسی دولت تھی جو ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی۔ وہ دن بھر کبھی مزدوری کرتا، کبھی کسی دکان پر سامان اٹھاتا، اور کبھی معمولی کام کے لیے دور نکل جاتا۔ شام کو جب واپس آتا تو چہرے پر تھکن صاف نظر آتی، لیکن مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں سکون اتر آتا۔ اپنی معمولی سی کمائی میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے ہمیشہ کہتا، تم اسے سنبھال کر رکھو، تمہارے ہاتھ میں برکت ہے۔ کبھی میں ہنس کر کہتی کہ برکت میرے ہاتھ میں نہیں، تمہاری محنت میں ہے، تو وہ مسکرا کر جواب دیتا، محنت میری ہے مگر دعا تمہاری۔ اس کی یہی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ وہ محبت کے بڑے دعوے نہیں کرتا تھا، نہ میرے لیے مہنگے تحفے خرید سکتا تھا، مگر اس کے ہر عمل میں میرے لیے احترام چھپا ہوتا۔ مجھے آج بھی ایک برسات کی رات یاد تھی۔ چھت کئی جگہ سے ٹپک رہی تھی اور گھر کے اندر پانی جمع ہونے لگا تھا۔ حارث نے پوری رات برتن رکھ کر پانی روکا، پھر میرے لیے وہ جگہ خشک کی جہاں میں سو سکوں۔ جب میں نے کہا کہ تم بھی یہاں آ جاؤ تو اس نے مسکرا کر کہا، تم آرام کرو، میں یہی بیٹھ جاتا ہوں۔ اور واقعی وہ رات اس نے گھر کے ایک خشک کونے میں بیٹھ کر گزارتی۔ وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ میں نے سوچا، جس انسان نے اپنی نیند اور آرام تک میرے لیے قربان کر دیا، کیا میں صرف اس لیے اسے چھوڑ دوں کہ کوئی دوسرا شخص مجھے دولت، گاڑی اور آرام دینے کا وعدہ کر رہا ہے؟ کیا زیورات کی چمک اس شخص کے خلوص سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے جس نے مشکل وقت میں میرا ہاتھ نہیں چھوڑا؟ میرے دل نے فوراً جواب دیا، نہیں۔ جنید اب پہلے سے زیادہ بے باک ہو چکا تھا۔ اسے شاید یقین تھا کہ غربت سے تنگ آ کر میں ایک دن اس کی بات مان جاؤں گی۔ وہ جب بھی موقع ملتا میرے سامنے ایک ایسی زندگی کی تصویر کھینچتا جس میں بڑے گھر، مہنگے لباس، نوکر اور آسائشیں تھی۔ وہ کہتا، صرف ایک فیصلہ تمہاری پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ میں اس کی بات سنتی ضرور تھی، مگر میرے ذہن میں حارث کا تھکا ہوا چہرہ آ جاتا۔ میں جانتی تھی کہ شاید حارث مجھے وہ زندگی کبھی نہ دے سکے جس کا جنید وعدہ کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ رہ کر میرے دل کو جو اطمینان ملتا تھا وہ کسی محل میں بھی نہیں مل سکتا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر میں نے جنید کا ہاتھ تھام لیا تو شاید میرے جسم کو آسائش مل جائے، مگر میری روح ساری عمر خود کو ملامت کرتی رہے گی۔ اسی دوران جنید کی باتیں اچانک بدلنے لگی۔ پہلے وہ صرف دولت کی پیشکش کرتا تھا، اب اس کے لہجے میں دھمکی کی ہلکی سی جھلک بھی آنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے جاتے جاتے کہا، تم مجھے جتنا نظر انداز کرو گی اتنا ہی یہ معاملہ مشکل ہوتا جائے گا۔ اس جملے نے میرے دل میں خوف پیدا کر دیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش رہنا مناسب نہیں، مجھے حارث کو سب کچھ بتانا ہوگا، چاہے نتیجہ کچھ بھی نکلے۔
لیکن اسی رات جب میں حارث سے بات کرنے ہی والی تھی، ساس نے مجھے اپنا قریب بلایا۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹی، حارث کو ابھی کچھ مت بتانا، پہلے میری بات سنو۔ میں حیرت سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، جنید کی اصل وجہ دولت یا تمہاری خوبصورتی نہیں ہے، وہ تمہیں کسی اور کے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اگر میں نے آج تمہیں حقیقت نہ بتائی تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ میرے دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ میں نے پوچھا، آخر وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ساس نے آنکھیں بند کر لی اور بامشکل کہا، وہ ہمارے خاندان کے یہ کیسے راز کے پیچھے ہے جس کی وجہ سے میں نے تمہیں برسوں سے اس گھر سے جانے نہیں دیا۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میری ساس کی بیماری، جنید کی آمد اور میرے شوہر کی غربت، یہ سب شاید ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اور اس راز کا اگلا سرا اب میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں صرف آسائش کے لیے جنید کی بات مان لوں تو شاید میری ظاہری زندگی بدل جائے، مگر میرے دل کا سکون ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ جس وفا کے سائے میں نے اتنے سال گزارے تھے، وہی پھر میرے لیے ایسی دھوپ بن جاتی جس سے میں ساری عمر بچ نہ پاتی۔ اس لیے جب بھی جنید اپنی باتوں سے مجھے متاثر کرنے کی کوشش کرتا، میں نظریں چھپا لیتی اور دل ہی دل میں استغفار پڑھتی۔ میری تربیت، میری ماں کی نصیحت اور میرا ضمیر مجھے ایک ہی بات سمجھاتے تھے کہ عزت ایسی چیز نہیں جسے کسی قیمت کے بدلے چھوڑ دیا جائے۔ حارث کو ان دنوں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میں اندر ہی اندر کسی کشمکش سے گزر رہی ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے کچھ نہیں کہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اپنی غربت کے باوجود اپنی عزت کے معاملے میں بہت احساس ہے۔ اگر اسے پتا چلتا کہ کوئی شخص اس کی بیوی کو دولت کا لالچ دے رہا ہے تو وہ خود کو قصوروار سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی دوسرے شخص کی گندی سوچ ہمارے پاکیزہ رشتے میں درار ڈال دے۔ ہر رات جب ساس کے کمرے سے ان کی کمزور آواز یا کرانے کی آواز آتی تو میں فوراً ان کے پاس پہنچ جاتی، کبھی پانی دیتی، کبھی دوا، کبھی ان کے تکیے درست کرتی۔ ان کی خدمت کرتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال تھا کہ شاید اللہ نے مجھے اس گھر میں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ میری زندگی بظاہر مشکل تھی، مگر شاید اسی مشکل کے ذریعے مجھے اپنے کردار کی حقیقت دکھائی جا رہی تھی۔ میں نے محبت کو بھی اسی نظر سے سمجھا تھا۔ میرے لیے محبت مہنگے تحفے یا بڑے وعدوں کا نام نہیں تھی۔ حارث کا تھکا ہوا چہرہ، میری فکر میں پوچھا گیا ایک چھوٹا سا سوال، اپنی محدود آمدنی میں میرے لیے کچھ بچانے کی کوشش، یہ سب میرے لیے کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جس انسان کے پاس دینے کو کم ہو، اگر وہ پھر بھی اپنے حصے میں سے کچھ آپ کے لیے بچا لے تو وہ چیز اپنی قیمت سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ لیکن جنید اب پہلے جیسا محتاط نہیں رہا تھا۔ اس نے ایک دن صاف لفظوں میں کہا، بس ایک بار ہاں کہہ دو، میں تمہیں اسے چھوٹے سے گھر سے نکال کر شہر کے بہترین علاقے میں رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں دوبارہ کبھی کسی بیماری، غربت یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب نہ دیا۔ سچ یہ تھا کہ اس پیشکش نے میرے دل کو ایک لمحے کے لیے میرے دل کو ضرور ہلایا تھا۔ کون سی عورت نہیں چاہے گی کہ اس کے گھر میں سکون ہو، اس کے پاس اچھی چیزیں ہوں اور اسے ہر ضرورت کے لیے حساب نہ کرنا پڑے، مگر اسی لمحے حارث کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے دل میں کہا، اگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے مجھے اس شخص کو دھوکہ دینا پڑے جس نے مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ دیا تو ایسی آسائش میرے لیے سزا ہے۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد جنید کبھی محلے کی ایک کونے میں کھڑا دکھائی دیتا، کبھی حارث کے کام پر جانے کے کچھ دیر بعد ہمارے گھر کے آس پاس منڈلاتا۔ میں اسے دیکھتے ہی اندر چلی جاتی، کبھی کھڑکی بند کر دیتی، کبھی دروازے کی کنڈی دوبارہ چیک کرتی۔ مجھے اب اس کی موجودگی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا، مگر میں نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ پھر ایک دن جنید نے میری خاموشی کو شاید میری کمزوری سمجھ لیا۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا ہو کر بولا، تم جتنا مجھ سے دور بھاگو گی اتنا ہی مشکل پیدا ہوگی۔ میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ میرے دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے اندر سے ہی جواب دیا، آپ میری خاموشی کو غلط نہ سمجھے، میں خاموش اس لیے ہوں کہ میں اپنی عزت کو آپ کی سطح پر لا کر بحث نہیں کرنا چاہتی، لیکن اگر آپ نے میرے گھر کے سکون کو مزید خراب کیا تو میں خاموش نہیں رہوں گی۔ باہر کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اس کے قدم دور ہوتے چلے گئے۔ مجھے لگا شاید معاملہ ختم ہو گیا ہے،
مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ جنید نے جاتے جاتے ایسا قدم اٹھا لیا ہے جو آنے والے دنوں میں میرے پورے گھر کو ہلا دے گا۔ اسی شام حارث گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے میری طرف دیکھا اور صرف اتنا کہا، آج مالک نے مجھے کام سے نکال دیا ہے۔ میرے ہاتھ سے پانی کا گلاس تقریباً چھوٹ گیا۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ جنید اب صرف مجھے لالچ نہیں دے رہا تھا، وہ میرے شوہر کی روزی کو بھی اپنے منصوبے کا حصہ بنا چکا تھا۔ میں ہر بار اس دروازے سے واپس آتے ہوئے اس سے ایک ہی عہد کرتی کہ حالات چاہے کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو جائے، میں اپنی عزت اور پاکیزگی پر کوئی سمجھوتا نہیں کروں گی۔ میں سوچتی کیا میری وفاداری چند زیورات، ایک بڑے گھر یا آسائش بھری زندگی کے بدلے اتنی سستی ہو سکتی ہے؟ نہیں، میں کسی کی خواہش بن کر اپنے ذات کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ جنید مجھے ایک انسان کے طور پر نہیں بلکہ اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ سمجھتا تھا، اور میں یہ اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ کوئی میری بے بسی کو میری قیمت بنا دے۔ جب بھی دل کمزور پڑنے لگتا، حارث کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ دن بھر کی مشقت کے بعد اس کے ہاتھوں کی سختی تھکے ہوئے ختم، مگر میرے سامنے آتے ہی اس کی وہ سادہ سی مسکراہٹ میرے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھی۔ وہ کبھی بڑے دعوے نہیں کرتا تھا، مگر اپنی محدود آمدنی میں بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ بچانے کی کوشش کرتا۔ میں سوچتی کیا میں ایک لمحے کے لالچ میں اس انسان کا اعتماد توڑ دوں جس نے مجھے کبھی کسی چیز کی کمی کا احساس دلانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے خود کو سمجھایا میں کمزور ہو سکتی ہوں، حالات سے تھک سکتی ہوں، مگر اپنے اصولوں سے نہیں گر سکتی۔ میں جھک سکتی ہوں مگر بک نہیں سکتی۔ ایک دن جنید دوبارہ ہمارے دروازے پر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا لفافہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کے بجائے اندر سے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے جواب دیا، اس لفافے میں وہ سب ہے جو تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، صرف ایک بار میری بات مان لو۔ میں نے لفافہ دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی۔ میں نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور اندر آ کر فرش پر بیٹھ گئی۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی سانسیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ میری نظر سامنے دیوار پر لگی ہماری شادی کی تصویر پر پڑی۔ اس تصویر میں میرا ہاتھ حارث کے ہاتھ میں تھا اور دونوں کے چہروں پر سادہ سی خوشی تھی۔ میں دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ مجھے لگا جیسے وہ تصویر مجھ سے پوچھ رہی ہو کیا میں چند آسائشوں کے لیے اس اعتماد کو توڑ سکتی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے تصویر کی طرف دیکھ کر دل میں کہا یہ رشتہ میرے لیے کسی دولت سے کم نہیں، مگر جنید اب پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ میں اس کے لالچ میں نہیں آؤں گی تو اس نے حارث کو نشانہ بنا لیا۔ پہلے حارث کو کام کی جگہ پر نظر انداز کیا جانے لگا، پھر معمولی باتوں پر اسے سب کے سامنے ڈانٹ پڑتی۔ وہ ہر روز پہلے سے زیادہ خاموش گھر واپس آتا۔ میں پوچھتی تو صرف اتنا کہتا کچھ نہیں، آج کام زیادہ تھا۔ ایک دن وہ بہت دیر سے واپس آیا۔ اس کے ہاتھ خالی تھے اور چہرے پر ایسی شکستگی تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، آج مجھے کام سے نکال دیا گیا ہے۔ میرے لیے جیسے زمین ہل گئی۔ مجھے فوراً سمجھ آ گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، مگر حارث کو حقیقت بتانے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ اس نے خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، کوئی اور کام مل جائے گا۔ مگر اس کی آواز میں وہ اعتماد نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ اگلے دنوں میں گھر کے حالات مزید خراب ہونے لگے۔ راشن محدود ہو گیا، آٹا اور دال ناپ کر استعمال ہونے لگے، بجلی کا بل بھی جمع نہیں ہو سکا تھا اور گھر کے باہر بجلی منتقل ہونے کا نوٹس لگا دیا گیا تھا۔ ایک رات میں نے دال کی آخری مقدار پکائی۔ میں نے اپنی پلیٹ میں بہت تھوڑا سا کھانا لیا اور حارث سے کہا، میرا سر درد کر رہا ہے، مجھے بھوک نہیں۔ وہ جانتا تھا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے خاموشی سے اپنی پلیٹ میری طرف بڑھائی اور بولا، پہلے تم کھاؤ۔ میں نے اس کا ہاتھ روک دیا، آپ کھائیں، آپ نے دن بھر محنت کی ہے۔ ہم دونوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اس رات ہمارے گھر میں کھانا کم تھا، مگر ایک دوسرے کے لیے فکر بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران میری نظر ساس پر پڑی۔ وہ بستر پر بے بس لیٹی تھی۔ انہیں اٹھنے بیٹھنے اور حتیٰ کہ پانی پینے کے لیے بھی کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تھی۔ میں نے سوچا اگر میں اس گھر سے چلی جاؤں تو ان کا کیا ہوگا؟ وہ عورت جس نے اب اپنی زندگی کے آخری حصے میں مجھے اپنی بیٹی کی طرح قبول کر لیا تھا، اسے کون سنبھالے گا؟
کون اسے وقت پر دوا دے گا؟ کون رات کو اس کی آواز سن کر بستر سے اٹھے گا؟ یہ خیال آتے ہی میرے قدم رک جاتے۔ میں جانتی تھی کہ حارث اپنی ماں کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور میں بھی اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی خدمت اب میرے لیے صرف فرض نہیں رہی تھی، اس کے دکھ میں مجھے اپنا دکھ نظر آنے لگا تھا۔ ایک شام حارث معمول سے کہیں زیادہ تھکا ہوا گھر آیا۔ اس نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، مگر چند گھونٹ پینے کے بعد ہی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میں گھبرا کر اس کے پاس پہنچی اور پوچھا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے میری طرف دیکھا جیسے بہت دیر سے اپنے اندر کوئی بات چھپا رہا ہو۔ پھر اس نے جیب سے یہ کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے کہا، یہ آج مجھے کام کی جگہ سے ملا ہے۔ میں نے کاغذ کھولا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ صرف نوکری ختم ہونے کا خط نہیں تھا، اس کے نیچے ایک ایسی رقم لکھی تھی جو ہمارے پورے گھر کی قسمت بدل سکتی تھی، اور خط کے آخر میں صرف ایک جملہ تھا، اگر تم اپنی بیوی کو سمجھا لو تو یہ رقم تمہاری ہو سکتی ہے۔ میری سانس رک گئی۔ اب جنید نے صرف میرے شوہر کی روزی نہیں چھینی تھی، بلکہ میرے شوہر کو میری وفاداری کے امتحان کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے اسے پانی دیا تو اس نے خاموشی سے گلاس خالی کر دیا۔ رات کو جب گھر میں سکون چھا گیا اور ساس بھی سو گئی تو حارث میرے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر تک وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، مجھے معاف کر دینا، میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکا جس کی تم حقدار تھی، نہ آسائش، نہ سہولت، نہ وہ تحفظ جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کو دینا چاہیے۔ میں نے فوراً اس کی بات روک دی اور کہا، ایسا مت کہیں، میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا دیا ہوا احترام اور آپ کا خلوص ہے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ حارث نے کچھ کہے بغیر میرا ہاتھ تھام لیا۔ ہم دونوں دیر تک خاموش بیٹھے رہے، مگر اس خاموشی میں یہ کیسا وعدہ تھا جو کسی قسم کے الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ اگلے دنوں میں حالات آسان نہیں ہوئے، مگر میرے اندر پہلے جیسی بے بسی بھی نہیں رہی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ صرف حالات کا شکوہ کرنے کے بجائے مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ گھر کے یہ کونے میں پڑی پرانی سلائی مشین پر میری نظر گئی۔ وہ ساس کی جوانی کی نشانی تھی اور برسوں سے استعمال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اسے صاف کروایا، ایک میسری سے ٹھیک کروایا اور محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ شروع میں صرف چند کپڑے ملتے، پھر آہستہ آہستہ کام بڑھنے لگا۔ آمدنی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اتنی ضرور ہو گئی کہ گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات میں حارث کا ہاتھ بڑھ سکے۔ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ انسان جب اپنے حالات بدلنے کے لیے خود قدم اٹھاتا ہے تو دل میں ایک نئی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جنید اپنی طرف سے اب بھی رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر میں پہلے جیسی خوف زیادہ نہیں تھی۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ اگر نیت صاف ہو اور انسان حلال راستے پر محنت کرتا رہے تو مشکل راستے بھی آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہیں۔ میں روز دعا کرتی کہ اللہ مجھے ثابت قدم رکھے، کیونکہ میرے لیے اصل کامیابی کسی امیر گھر کی زندگی نہیں بلکہ اپنے کردار کو محفوظ رکھنا تھا۔ کچھ ہفتے اسی طرح گزر گئے، پھر ایک گرم دوپہر کا واقعہ میری زندگی کا سب سے دردناک دن بن گیا۔ سورج آگ برسا رہا تھا اور صحن کی زمین تپ رہی تھی۔ میں ساس کے کپڑے دھو کر اندر آئی تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ عام طور پر اس وقت ان کی آواز ضرور آتی تھی، کبھی پانی کے لیے، کبھی دوا کے لیے، مگر اس دن کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو میرے قدم وہی رک گئے۔ ساس بستر پر بالکل خاموش لیٹی تھی، ان کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر ایسی اطمینانیت تھی جیسے برسوں کی تکلیف سے انہیں آخر کار نجات مل گئی ہو۔ میں کچھ لمحوں تک سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہو چکا ہے۔ پھر میں ان کے قریب گئی، ان کا ہاتھ تھاما اور پکارا، امی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو حقیقت میرے سامنے تھی۔ وہ جا چکی تھی، وہ عورت جس کی خدمت کرتے کرتے میری زندگی کے 5 سال گزر گئے تھے، آج ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے دل میں اس لمحے تھکن یا بوجھ کا کوئی احساس نہیں تھا، صرف ایک گہرا خلا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے گھر کی وہ آواز بھی میرے ساتھ چلی گئی ہو جس کی عادت مجھے برسوں میں ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً حارث کو آواز دی۔ وہ دوڑتا ہوا آیا۔ ماں کو دیکھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ بستر کے پاس بیٹھا، اپنے ماں کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور کچھ دیر انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔
حارث نے شاید اپنی زندگی میں بہت سے دکھ دیکھے تھے، مگر میں نے اسے پہلی بار اس طرح ٹوٹتے دیکھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میرے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی مناسب لفظ نہیں تھا۔ میں نے صرف اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے میری طرف دیکھا مگر کچھ نہ کہا۔ ہم دونوں دیر تک ساس کے پاس بیٹھے رہے۔ گھر میں وہی خاموشی تھی، مگر اب اس خاموشی میں ایک ایسا دکھ شامل ہو چکا تھا جسے کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ جنازے اور تدفین کے بعد گھر بالکل بدل گیا۔ حارث کئی دن تک خاموش رہا، مگر انہی دنوں ایک اور عجیب تبدیلی شروع ہوئی۔ وہ پہلے سے زیادہ میرا خیال رکھنے لگا۔ میری محنت، میری وفاداری اور ان کی ماں کے لیے برسوں کی خدمت شاید اب اسے پوری طرح سمجھ آ رہی تھی۔ ایک شام اس نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے میری ماں کے لیے جو کچھ کیا، میں شاید کبھی اس کا بدلہ نہیں دے سکوں گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، بدلہ نہیں چاہیے، وہ میری بھی ماں جیسی تھی۔ لیکن مجھے ابھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے جانے کے ساتھ ختم ہونے کے بجائے اصل راز اب شروع ہونے والا تھا۔ ساس کے انتقال کے کچھ دن بعد گھر کی صفائی کرتے ہوئے میری نظر ایک پرانے صندوق پر پڑی۔ حارث نے کبھی اس صندوق کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میں نے اسے کھولا تو کپڑوں اور پرانی چیزوں کے نیچے ایک چھوٹی سی تھیلی پڑی تھی۔ اس میں کچھ زیورات تھے، مگر ان کے ساتھ ایک عجیب سی کپڑے کی گڑیا بھی تھی۔ میں نے گڑیا اٹھائی تو میرے ہاتھ کانپ گئے۔ اس کا چہرہ حیرت انگیز طور پر میرے چہرے سے ملتا تھا، اور گڑیا کے نیچے رکھا ایک طے شدہ کاغذ دیکھ کر میرے دل نے جیسے دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ اس پر میری ساس کی لکھائی میں صرف ایک جملہ تھا، اگر میری موت کے بعد یہ کاغذ تم تک پہنچے تو حارث کو فوراً کچھ مت بتانا، پہلے اپنے بارے میں لکھی ہوئی پوری حقیقت پڑھ لینا۔ جنازہ اٹھ جانے کے بعد گھر ایسا سنسان ہو گیا جیسے یہاں کبھی کسی کی آواز گونجی ہی نہ ہو۔ وہ چارپائی جس پر ساس نے برسوں بیماری میں وقت گزارا تھا اب خالی پڑی تھی۔ کمرے کی دیواریں، کھڑکی کے پردے اور یہاں تک کہ وہ پرانے برتن بھی مجھے ان کی یاد دلا رہے تھے۔ میں تھکی ہوئی اسی چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ شام کا سورج آہستہ آہستہ ڈوب رہا تھا اور صحن میں پھیلتی مدھم روشنی مجھے یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے دن بھی ان کے جانے کا شوق منا رہا ہو۔ کچھ دیر بعد حارث خاموشی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس کی گرفت میں شکر بھی تھا، محبت بھی، اور شاید اپنے ماں کے لیے کچھ نہ کر پانے کا افسوس بھی۔ میں نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی لمبی گفتگو نہیں ہوئی، مگر اس خاموشی میں وہ سب کچھ موجود تھا جو شاید الفاظ میں کہنا ممکن نہیں تھا۔ اس دن پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے غم کو بانٹنا سیکھ چکے ہیں۔ میں نے ساس کی خدمت ہمیشہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر کی تھی۔ ابتدا میں مجھے ان کی بیماری، ان کی ضروریات اور مسلسل کام سے گھٹن محسوس ہوتی تھی، مگر وقت کے ساتھ وہ بوجھ نہیں رہی۔ ان کی کمزور آواز، دوا کا وقت، پانی کا گلاس اور رات کے وقت ان کی آواز پر اٹھنا میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وہ سب اچانک ختم ہو گیا تھا۔ چارپائی وہی تھی، کمرہ وہی تھا، مگر جس شخص کی وجہ سے اس کمرے میں زندگی تھی وہ وہاں نہیں تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو پچھلے 5 برس ایک فلم کی طرح سامنے آ گئے۔ کتنی راتیں میں نے ان کے پاس جاگ کر گزاری، کتنی مرتبہ تھکن کے باوجود مسکرا کر انہیں کھانا کھلایا، کتنی بار خود بھوکی رہی مگر ان کی دوا میں کمی نہیں آنے دی۔ کبھی مجھے ان کی خدمت مشکل لگتی تھی، مگر آج ان کے جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وہ خدمت میرے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ رات گہری ہونے لگی تو حارث اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ غم کے وقت ہمیشہ خاموش ہو جاتا تھا۔ میں نے اسے روتے نہیں دیکھا، مگر اس کی خاموشی بتا رہی تھی کہ وہ اندر سے کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ میں اس کے پاس جانا چاہتے تھے، مگر میرے اپنے قدم جیسے بوجھل ہو گئے تھے۔ میں دوبارہ چارپائی کے پاس بیٹھ گئی اور کھڑکی سے آسمان دیکھنے لگی۔ بادل آہستہ آہستہ پھیل رہے تھے اور ٹھنڈی ہوا کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ میرے جسم میں برسوں کی تھکن جمع تھی۔ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دوسروں کی ضرورتوں میں گزار دیا تھا۔ اچانک مجھے لگا کہ اب میرے پاس خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں بچا، نہ کوئی خواب، نہ کوئی منصوبہ، نہ مستقبل کی کوئی واضح تصویر۔ میرے دل میں سوال اٹھا کہ کیا میری ساری قربانیاں واقعی کسی کام آئی؟ کیا میں نے اتنا کچھ صرف اس لیے برداشت کیا کہ آخر میں یہ گھر بھی اتنا ہی خالی ہو جائے؟ پھر میرے دل نے مجھے ہی جواب دیا،
میں نے یہ سب کسی بدلے کے لیے نہیں کیا تھا. میں نے ساس کی خدمت اس لیے کی کیونکہ میری تربیت نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ میں نے حارث کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ میں اس سے محبت کرتی تھی. میں نے مشکل حالات میں صبر اس لیے کیا کیونکہ میرا ایمان مجھے ہر اندھیرے کے بعد روشنی کی امید دیتا تھا. میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے دعا کی، یا اللہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے. اگر میں نے کبھی کسی کے لیے اچھا کیا ہے تو اسے میرے لیے نیکی بنا دے، میرے دل سے یہ تھکن نکال دے اور مجھے دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا فرما. دعا ختم ہوئی تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میرے اندر کسی نے آہستہ سے کہا ہو کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. میں نے آنکھیں کھولی اور سامنے خالی چارپائی کو دیکھا. پہلی بار اس خالی جگہ کو دیکھ کر میرے دل میں صرف غم نہیں آیا بلکہ ایک عجیب سا یقین بھی پیدا ہوا. شاید ساس اپنے ساتھ میری زندگی کا ایک باب لے کر گئی تھی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ میری کہانی بھی ختم ہو گئی ہے. میں نے آنسو صاف کیے اور اٹھنے لگی تو میری نظر چارپائی کے نیچے ایک چھوٹی سی لکڑی کے ڈبیا پر پڑی. وہ پہلے وہاں نہیں تھی، یا شاید میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. میں نے جھک کر اسے باہر نکالا. ڈبیا پر کوئی تالا نہیں تھا، صرف ایک پرانی چابی اوپر رکھی ہوئی تھی. میں نے ڈھکن کھولا تو اندر ایک طے کیا ہوا کاغذ، چند پرانے زیورات اور ایک تصویر رکھی تھی. تصویر دیکھتے ہی میرے ہاتھ کانپ گئے. اس تصویر میں میری ساس اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک نوجوان عورت کھڑی تھی اور اس عورت کا چہرہ حیرت انگیز طور پر میرے چہرے سے ملتا تھا. میں دیر تک تصویر کو دیکھتی رہی، پھر میری نظر کاغذ پر پڑی. اوپر صرف اتنا لکھا تھا، میری بہو کے لیے. یہ حقیقت میری موت کے بعد ہی اسے بتانا. میری سانس رک گئی. مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میری ساس کی زندگی میں ایسا راز چھپا تھا جو شاید میری پیدائش سے بھی پہلے کا تھا، اور اب اس راز کی چابی میرے ہاتھ میں آ چکی تھی. یہ خاتمہ نہیں تھا. ساس کے جانے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ گھر کا ہر راز بھی ان کے ساتھ دفن ہو گیا ہے، مگر اگلی صبح ایک معمولی سی چیز نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لی. صحن کے کونے میں کھڑا وہ پرانا نیم کا درخت جس کے سائے میں کئی بار تھکن سے بیٹھا کرتی تھی. اس دن کچھ مختلف محسوس ہو رہا تھا. ہوا چلتی تو پتوں کی درمیان سے ایک ہلکی سی چمک نظر آتی. میں نے قریب جا کر شاخیں ہٹائی تو مٹی میں دبی ہوئی ایک پرانی دھاتی ڈبیا دکھائی دی. دل میں عجیب سا خدشہ پیدا ہوا. میں نے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور ڈبیا باہر نکال لی. اس پر زنگ چڑھا ہوا تھا مگر ڈھکن مضبوطی سے بند تھا. میں اسے اٹھا کر اندر آئی اور کافی دیر تک سوچتی رہی کہ اسے کھولوں یا نہیں. آخر کار تجسس غالب آ گیا. ڈھکن کھولا تو اندر کپڑے میں لپٹی چند چیزیں موجود تھی. سب سے اوپر ایک پرانی تصویر تھی جسے دیکھ کر میں چونک گئی. تصویر میں میری ساس جوانی کی عمر میں تھی، مگر ان کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھ کر میری سانس رک گئی. اس عورت کے چہرے کے نقوش مجھ سے حیرت انگیز طور پر ملتے تھے. میں ابھی تصویر ہی دیکھ رہی تھی کہ کپڑے کی تہہ کے نیچے سے کچھ زیورات نظر آئے. چند چوڑیاں، ایک ہار اور پرانے زمانے کی 2-3 سکے. زیورات دیکھ کر مجھے خوشی سے زیادہ حیرت ہوئی کیونکہ یہ چیزیں اس طرح چھپانے کی آخر کیا وجہ تھی. اسی وقت حارث اندر آ گیا. اس نے میرے ہاتھ میں تصویر دیکھی تو اچانک اس کا چہرہ بدل گیا. میں نے پوچھا، آپ اس عورت کو جانتے ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر تصویر ہاتھ میں لے کر بولا، یہ میری ماں کی بڑی بہن ہے. میں نے انہیں بچپن کے بعد کبھی نہیں دیکھا. میں نے حیرت سے پوچھا، لیکن یہ تصویر یہاں کیوں چھپائی گئی تھی؟ حارث کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. ہم دونوں نے ڈبیا میں موجود چیزیں دوبارہ دیکھی. زیورات کے نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ رکھا تھا. اس پر میری ساس کی لکھائی تھی. حارث نے لفافہ مجھے دیا اور کہا، آپ کھولیں، شاید امی نے یہ آپ کے لیے چھوڑا ہو. میرے ہاتھ کانپنے لگے. میں نے کاغذ کھولا تو صرف چند سطریں لکھی تھی، مگر ان سطروں نے میرے قدموں تلے زمین کھینچ لی. ساس نے لکھا تھا کہ یہ زیورات کسی وراثت کا حصہ نہیں بلکہ ان کی اپنے زندگی بھر کی جمع پونجی تھی. انہوں نے انہیں اسی لیے چھپایا تھا کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ اگر یہ دولت گھر میں ظاہر ہو گئی تو غلط لوگ حارث کی کمزوری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ وہ چاہتی تھی کہ ان کی بہو یہ فیصلہ خود کرے کہ ان زیورات کا کیا کرنا ہے. حارث کی آنکھیں نم ہو گئی. وہ بولا، امی ہمیشہ کہتی تھی کہ گھر کی عورت کی قدر اس کے زیور سے نہیں اس کے کردار سے ہوتی ہے. شاید اس لیے انہوں نے یہ سب تمہارے حوالے کیا.
میں نے زیورات کو دیکھا تو دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ کچھ عرصہ پہلے تک میں دولت کے لالچ سے بچنے کی جنگ لڑ رہی تھی اور آج میرے سامنے خود دولت رکھی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ دولت کسی اجنبی شخص کی قیمت نہیں تھی، بلکہ یہ ایک ایسی عورت کی امانت تھی جس کی میں نے برسوں کی خدمت کی تھی۔ میں نے حارث سے کہا، ہم انہیں فوراً خرچ نہیں کریں گے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ امی کی خواہش کیا تھی۔ اگر ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی ہمارے مشکل وقت میں کام آ سکتی ہے تو اسے صحیح جگہ استعمال کرنا ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ حارث نے میری طرف دیکھا اور پہلی بار کئی دنوں بعد ہلکا سا مسکرایا۔ اس نے کہا، تم نے میری ماں کو صرف آخری وقت میں نہیں سنبھالا، تم نے ان کی عزت کو بھی سنبھالا ہے۔ میں نے خاموشی سے نظریں جھکا لی۔ مجھے لگا جیسے ساس آج بھی کہیں قریب بیٹھی تھی اور اپنی مخصوص دھیمی آواز میں دعا دے رہے ہیں۔ لیکن اسی رات جب میں نے وہ تصویر دوبارہ دیکھی تو میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا ہوا۔ اگر ساس نے اپنی بہن کی تصویر اور یہ زیورات اتنے سال چھپا کر رکھے تھے تو آخر وہ عورت ہم سے کیوں بچھڑی ہوئی تھی؟ اور اس سوال کا جواب شاید صرف میری ساس ہی جانتے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، امی آپ جہاں بھی ہوں گی شاید میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ شکریہ کہ آپ نے مجھے صرف اپنی بہو نہیں سمجھا بلکہ بیٹی کی طرح قبول کیا۔ اس خیال کے بعد میرے اندر جیسے ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی۔ ساس کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہمارے لیے صرف دولت نہیں تھی بلکہ ان کی خاموش محبت کی نشانی تھی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ان زیورات کو سہارا بنا کر آرام کی زندگی گزارنے کے بجائے اپنی محنت سے حالات بدلیں گے۔ جو کچھ ہمیں ملا تھا اسے امانت سمجھ کر محفوظ رکھیں گے اور اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے سنواریں گے۔ حارث نے دوبارہ کام تلاش کیا اور کچھ ہی عرصے بعد ایک چھوٹی سی دکان پر کام شروع کر دیا۔ صبح وہ وقت سے پہلے نکل جاتا اور شام کو تھکا ہوا واپس آتا، مگر اب اس کے چہرے پر پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک مقصد پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے بھی سلائی کے کام کو سنجیدگی سے اپنا لیا۔ شروع میں محلے کی چند عورتیں صرف کپڑوں کی معمولی مرمت کروانے آتی تھی، پھر آہستہ آہستہ بچوں کے کپڑے، خواتین کے سوٹ اور ہاتھ کی کڑھائی کے آرڈر ملنے لگے۔ میں رات گئے تک کام کرتی، مگر اس تھکن میں بھی ایک عجیب سا سکون تھا، کیونکہ اب میرے ہاتھ اپنی زندگی بدلنے میں حارث کا ساتھ دے رہے تھے۔ کچھ مہینوں بعد حارث نے اپنی چھوٹی سی دکان شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ سامان بہت زیادہ نہیں تھا، مگر اس کی نیت صاف تھی۔ وہ خود صبح دکان کھولتا، صفائی کرتا، چیزیں ترتیب سے رکھتا اور ہر گاہک سے عزت سے پیش آتا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس کی ایمانداری پسند آنے لگی۔ ادھر میری سلائی کا کام بھی بڑھتا گیا۔ محلے سے نکل کر آس پاس کی عورتیں بھی میرے پاس کپڑے دینے آنے لگی۔ ہماری آمدنی ابھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر اب ہر مہینے کے آخر میں خوف کے بجائے امید باقی رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں آنے لگی۔ پرانے پردوں کی جگہ صاف ستھرے پردے آ گئے، فرش پر نئی چٹائی بچھ گئی اور کچن میں چند نئے برتن نظر آنے لگے۔ گھر وہی تھا، دیواریں وہی تھی، مگر اب ان میں بے بسی کی جگہ اپنائیت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے اکثر لگتا کہ ساس کی دعائیں اب بھی اس گھر کی حفاظت کر رہی ہیں۔ وہ پرانی ڈبیا ہم نے ایک محفوظ جگہ رکھ دی تھی۔ میں کبھی کبھار اسے نکال کر دیکھتی، مگر زیورات کو استعمال کرنے کا خیال بھی نہیں آتا تھا۔ وہ میرے لیے سونے سے کہیں زیادہ قیمتی تھے۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر ہم نے انہیں فوراً خرچ کر دیا تو شاید ان کے ساتھ جڑی وہ یاد بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ انہیں صرف کسی بہت بڑی ضرورت یا ساس کی کسی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری زندگی میں ایک خوبصورت توازن پیدا ہونے لگا۔ غربت مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی، مگر اب وہ ہمارے درمیان شرمندگی نہیں بنتی تھی۔ حارث اپنی محنت پر فخر کرتا اور میں اپنی سلائی پر۔ رات کو ہم دونوں دن بھر کی تھکن کے بعد ایک کپ چائے لے کر بیٹھتے تو دل میں ایک عجیب اطمینان ہوتا۔ ہمارے پاس شاید بڑے گھر اور مہنگی گاڑی نہیں تھی، لیکن ہمارے پاس ایک دوسرے کا احترام تھا اور یہ دولت ہمیں کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ کبھی بازار میں کوئی عورت میرے سلے ہوئے کپڑے دیکھ کر تعریف کرتی تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی۔ لوگ کہنے لگے تھے، آپ کے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے، آپ سے کپڑے سلوانے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے ان چھوٹی چھوٹی تعریفوں میں اپنے کئی سال کی محنت کا صلہ محسوس ہوتا۔ ایک شام میں کام ختم کر کے وہی پرانی ڈبیا دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس تصویر پر پڑی جو اس میں رکھی تھی۔ ساس کی بہن کا چہرہ مجھے پھر پریشان کرنے لگا۔ آخر انہوں نے اپنی بہن سے اتنے برس رابطہ کیوں نہیں رکھا تھا؟
اور میری ساس نے یہ تصویر میری نظروں سے کیوں چھپائی تھی؟ میں نے حارث سے یہ سوال کیا تو وہ بھی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، شاید امی کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کے بارے میں وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ اس رات میں دیر تک سو نہ سکی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ساس کی چھوڑی ہوئی ڈبیا صرف ان کی محبت کی نشانی نہیں تھی، اس کے اندر ابھی ایک ایسا راز بھی موجود تھا جو ہماری خوشحال ہوتی زندگی کو دوبارہ ایک بڑے امتحان میں ڈال سکتا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے وہ تصویر دوبارہ حارث کے سامنے رکھی اور کہا، مجھے لگتا ہے امی نے یہ چیزیں کسی وجہ سے ہم سے چھپائی تھی۔ حارث نے کافی دیر تصویر کو دیکھا، پھر اسے اچانک کچھ یاد آیا۔ اس نے بتایا کہ بچپن میں اس کی ماں اکثر اپنی ایک بڑی بہن کا ذکر کرتی تھی، مگر کبھی ان کا نام نہیں لیتی تھی۔ دونوں بہنوں میں جوانی کی زمانے میں کسی غلط فہمی کی وجہ سے تعلق ختم ہو گیا تھا۔ بعد میں جب ساس کی شادی ہوئی تو غربت، ذمہ داریوں اور حالات نے فاصلے مزید بڑھا دیے، لیکن دل سے وہ اپنی بہن کو کبھی بھولی نہیں تھی۔ ہم نے ڈبیا میں موجود کاغذ دوبارہ غور سے پڑھا تو آخر میں ایک پتا لکھا ہوا تھا۔ حارث نے فیصلے کیا کہ ہمیں اس عورت کو تلاش کرنا چاہیے۔ کئی دن کی کوشش کے بعد آخرکار ہمیں معلوم ہوا کہ وہ ایک دوسرے شہر میں اپنی بیٹی کے ساتھ رہ رہے تھے۔ حارث ان سے ملنے گئے تو میں بھی اس کے ساتھ تھی۔ جب دروازہ کھولا اور ایک عمر رسیدہ عورت نے ہمیں دیکھا تو وہ چند لمحے بالکل ساکت رہی، پھر ان کی نظر میرے چہرے پر پڑی اور ان کے ہونٹ کانپنے لگے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم بالکل اپنی نانی جیسی لگتی ہو۔ میں حیران رہ گئی۔ تب انہوں نے بتایا کہ میری ساس نے اپنی آخری عمر میں انہیں یہ خط بھیجا تھا۔ اس خط میں صرف ایک خواہش تھی کہ اگر کبھی ان کا بیٹا اپنی زندگی میں سنبھل جائے تو وہ اپنی بہن سے ضرور ملے۔ ساس نے اپنی بیماری کے دوران بھی اپنی بہن کے لیے کچھ رقم اور زیورات الگ رکھے تھے، مگر وہ خود خط بھیجنے کے کچھ ہی عرصے بعد بہت کمزور ہو گئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ خاندان کی پرانی ناراضی ان کے ساتھ ختم ہو، مگر زندگی نے انہیں مہلت نہیں دی۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھے سمجھ آ گیا کہ ساس نے وہ زیورات میرے لیے صرف انعام کے طور پر نہیں رکھے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی آخری نشانی کسی ایسے کام آئے جس سے رشتہ جڑے، دل قریب آئے اور پرانی ناراضیاں ختم ہو۔ ہم نے زیورات میں سے کچھ بھی اپنے لیے خرچ نہیں کیا۔ حارث نے اپنی دکان اپنی محنت سے چلائی اور میں نے سلائی کا کام جاری رکھا۔ جو تھوڑی بہت بچت ہوئی اس سے ہم نے ساس کی یاد میں محلے کی ضرورت مند عورتوں کے لیے سلائی سکھانے کا چھوٹا سا انتظام کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اگر وہ زیورات ہمارے ہاتھ میں آئے تھے تو شاید اس لیے کہ ان کی محبت صرف ہمارے گھر تک محدود نہ رہے۔ وقت گزرتا گیا، حارث کی دکان اچھی چلنے لگی اور میرے کام نے بھی ایک مستقل شکل اختیار کر لی۔ اب میرے پاس محلے کی کئی لڑکیاں سلائی سیکھنے آتی تھیں۔ میں ہر نئی لڑکی سے یہ ایک بات ضرور کہتی، کسی کی غربت کو اپنی کمزوری مت سمجھنا۔ محنت انسان کو وہاں پہنچا دیتی ہے جہاں دولت بھی ہمیشہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایک دن حارث نے مجھے ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا۔ اس میں سونے کا کوئی زیور نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سی انگوٹھی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ بہت مہنگی نہیں، لیکن میں نے اپنی پہلی بڑی کمائی سے تمہارے لیے خریدی ہے۔ میری آنکھیں نم ہو گئی۔ میں نے کہا، مجھے اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کبھی نہیں ملا۔ اس نے جواب دیا، کیونکہ تم نے میرے ساتھ غربت میں زندگی شروع کی تھی، اس لیے میری کامیابی میں تمہارا حصہ سب سے زیادہ تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس لمحے مجھے محسوس ہوا کہ جس آسائش کے خواب کبھی جنید نے مجھے دکھائے تھے وہ سب اس ایک احساس کے سامنے بے معنی تھے۔ مجھے کسی محل کی ضرورت نہیں تھی، مجھے صرف ایک ایسا گھر چاہیے تھا جہاں عزت ہو، محبت ہو اور سکون ہو۔ جنید کی کہانی بھی وہی ختم نہیں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد اس کے کاروبار میں بڑے مسائل پیدا ہوئے۔ جن لوگوں کو وہ اپنے پیسے اور طاقت سے خوابوں میں رکھتا تھا، وہی مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ کر ایک دن وہ ہمارے پاس آیا۔ اس کے چہرے پر پہلے والا غرور نہیں تھا۔ اس نے حارث سے معافی مانگی اور مجھ سے نظریں نہیں ملا سکا۔ میں نے اسے صرف اتنا کہا، کسی کی غربت کو اس کی کمزوری سمجھنا سب سے بڑی دولت مندی نہیں، سب سے بڑی غربت ہے۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کئی سال بعد جب میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھ کے سلائی کر رہی تھی تو میری نظر نیم کے اسی پرانے درخت پر پڑی۔ ہوا چل رہی تھی اور اس کے پتے آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ مجھے اچانک ساس کی یاد آئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، امی، آپ نے مجھے بہو بنا کر گھر میں لایا تھا، مگر جاتے جاتے مجھے اپنی بیٹی بنا گئی۔
میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو غم کے نہیں تھے۔ مجھے اپنی پوری زندگی کا جواب مل چکا تھا۔ میں نے ساس کی خدمت کسی خزانے کے لیے نہیں کی تھی، شوہر کا ساتھ کسی بدلے کے لیے نہیں دیا تھا، اور اپنی عزت کسی انعام کے لیے محفوظ نہیں رکھی تھی۔ لیکن اللہ نے میرے صبر کو اس طرح لوٹایا کہ مجھے دولت سے بڑھ کر عزت، محبت، سکون اور اپنے محنت سے بنائی ہوئی زندگی مل گئی۔ اور تب مجھے اپنی ماں کی وہ بات پوری طرح سمجھ آئی، بیٹی نیکی کا صلہ ہمیشہ اسی شکل میں نہیں ملتا جس کی تم خواہش کرتی ہو، مگر اگر نیت سچی ہو تو وہ تمہاری زندگی میں کسی نہ کسی راستے سے ضرور واپس آتا ہے۔ میری کہانی میں سونے کے زیورات سب سے بڑا خزانہ نہیں تھے، اصل خزانہ وہ وفا تھی جس نے یہ غریب گھر کو محبت سے بھر دیا تھا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔